कश्मीर हूँ मैं शहर पाकिस्तान की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है जी कश्मीर मैगज़ीन, मैं हूँ यासिर रहमान। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमारे 3 टॉपिक होंगे। पहला टॉपिक जो इंडियन डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह, उसका जो बयान सामने आया है और उसका मज़ाक़ ख़ेज़ मैं तो इसे बयान कहूँगा। उसने जो बात की 1994 की जो रेजोल्यूशन है इंडियन पार्लियामेंट की, वो भी एक मजाक में मबनी रेजोल्यूशन उसे हम कह सकते हैं, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस की जब सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशंस अपनी जगह मौजूद हैं तो इन रेजोल्यूशंस की कोई हैसियत नहीं होती। जो बयान इसका सामने आया है वो बयान बेचारा ऐसे हालात में सामने दे रहा है कि जब वो ना बैरिक से बाहर निकल सकते हैं, जब मकबूजा कश्मीर के अंदर जाते हैं, ना वो लेफ्टिनेंट गवर्नर हाउस के बाहर जा सकते हैं, वो GOC के कमरे से बाहर नहीं निकल सकते, और इतने बड़े बड़े बयान देना। पहला तो ये टॉपिक होगा, इस पर हम बात करेंगे। दूसरा टॉपिक हमारा यकीनन जो सूरत हाल है वो तशवीशनाक है यासीन मलिक साहब के हवाले से, जिन्होंने 22 जुलाई जुम्मे के दिन से जो है वो हंगर स्ट्राइक का ऐलान किया था, और हंगर स्ट्राइक के जो ऐलान के पीछे जो अवामिल थे उसके सामने यकीनन सबके सामने ये बात है जो उनके साथ बेइंसाफ़ी की गई है। जो NIA की स्पेशल कोर्ट ने उन्हें 2 दफ़ा लाइफ सेंटेंस दी है, और उन्हें जो सुनवाई का बुनियादी हक़ है जिसे हर इंसान को मिलना चाहिए वो उन्हें अवेलेबल नहीं हुआ। उस पर ज़रा आज बात करेंगे। और प्रोग्राम के तीसरे टॉपिक में हम बात करेंगे कि अपोजिशन के साथ हिंदुस्तान में इस वक्त क्या सलूक रवा रखा जा रहा है। फाशिज़म की अगर दुनिया में बेस्ट एग्जाम्पल हो सकती है तो हिंदुस्तान इस वक्त पूरी तरह 100% परफेक्टली उस पर पूरा उतरता है। इस पर हम बात करेंगे जी। प्रोग्राम के पहले टॉपिक की तरफ जाते हैं जनाब। टॉपिक में इससे पहले मैं अपने इस टॉपिक का आगाज़ करूं तो ज़रा आपको ये एक वीडियो क्लिप सुना देते हैं, आपकी यादाश्तों को ताज़ा कर देते हैं जी। I hope you like the tea. The tea is fantastic. Thank you. ये जुमला आपने सुना होगा, ये आपको सुना सुना सा लग रहा होगा। ये ऐसा हो गया है कि अब दुनिया में एक मुहावरतन इसे इस्तेमाल किया जाता है, हाउस द टी इज़ फैंटास्टिक, थैंक यू। ये अभिनंदन साहब थे जी, विंग कमांडर अभिनंदन, जिन्हें बड़ा शौक चढ़ाया था हिंदुस्तान की वायु सेना इसे कहा जाता है, या इंडियन एयर फोर्स कहा जाता है, कि जी ये पाकिस्तान के अंदर दरअंदाजी कर सकते हैं। इससे पहले इन्होंने एक बॉलीवुड मूवी जो है उसकी क्लिप्स लाने की कोशिश की जिसे सर्जिकल स्ट्राइक का नाम दिया गया, उसके बाद फिर सर्जिकल स्ट्राइक 2.0 का नाम दिया गया। तो ये 2.0 का शाखसाना है ये विंग कमांडर अभिनंदन। और ये चाय किसकी पी रहे हैं? पाकिस्तान की। इसकी कॉस्ट बड़ी जबरदस्त थी, पूरा का पूरा जहाज इन्होंने जो है वो गवाया, और उसके बाद मामलात। ये जो बयान सामने आया है इस पे बात करने के लिए आज हमने स्टूडियोज में जनाब दावत दी है। सैयद यूसुफ नसीम साहब, आप सीनियर हुर्रियत रहनुमा हैं, साबिक कन्वीनर भी रहे हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया है। आप रिसेंटली अभी UK से भी वापस आए हैं, कुछ आपकी मसरूफियात का भी जानेंगे। हमें स्काइप पे ज्वाइन किया है डॉक्टर हामिद खान अल-मशरिकी साहब ने, उनसे भी बात करेंगे। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आप इंटरनेशनल उमूर के ऊपर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं, तज्जिया कार हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। सैयद यूसुफ नसीम साहब जी, मकबूजा कश्मीर तो उनसे संभाला नहीं जा रहा, चले हैं आज़ाद कश्मीर के ऊपर बात करने। हिस्ट्री है जनाब कि इनके दावे और इनके वादे तो इन्होंने हमेशा मुंह की खाई है। कैसा देखते हैं बयान राजनाथ सिंह का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यासिर साहब, मेरा ख्याल है जिस तरह कि आपने खुद फरमाया कि हिंदुस्तान के डिफेंस मिनिस्टर स्टेटमेंट दे रहे हैं रियासत जम्मू व कश्मीर के मुतल्लिक, जहां 80 लाख लोगों को लुक आफ्टर करने के लिए 10 लाख फौज रखी है, हर घर के सामने फौजी खड़ा है। और जिस तरह आपने फरमाया कि ये बयान किसी पब्लिक जलसे में देते तो पता चलता कोई लीडर बोल रहा है, लेकिन बदकिस्मती से इसमें शक नहीं है कि राजनाथ जी को ये याद होना चाहिए कि जिस आज़ाद कश्मीर के मुतल्लिक उन्होंने बात की वो कश्मीरियों ने अपने बाजू से, अपनी ताकत से, अपनी तहरीक से आज़ाद करवाया, और पूरी रियासत आज़ाद हो जाती अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू यूनाइटेड नेशन में जाके सीज फायर ना करवाते, रोना शुरू कर देते। और फिर यूनाइटेड नेशन के अंदर जितने भी फैसले हुए, 2 दर्जन से ज़्यादा करारदादें मौजूद हैं, आपकी रोड मैप मौजूद हैं, जहां हिंदुस्तानी क़यादत ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो मतलब उनका फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया माना जाता है, था भी, उसकी स्टेटमेंट्स, बाकी लीडरों की स्टेटमेंट कि रियासत जम्मू व कश्मीर मुतनाज़ा है और रियासत के लोग अपनी आज़ादाना मर्जी से अपने सियासी मुस्तकबल का तयन करेंगे। अब ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की स्टेटमेंट है, ये श्रीनगर के लाल चौक में भी है, ये पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और वक्तन फ़वक्तन खतूत में मौजूद है, यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल और जनरल काउंसिल के अंदर ये सारी चीज़ें मौजूद हैं।
اور پھر روڈ میپ موجود ہے جس کو دونوں ملک ہندوستان اور پاکستان آر دا سیگنیٹریز آف 5 جنوری 1949 کی قرارداد جس پہ روڈ میپ دیا گیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج اگر وہ مائٹ از رائٹ کی بات کرتا ہے, ہندوتا کی بات کرتا ہے, ہندوستان کے اندر کی صورتحال کی جو بات ہے, اگر آپ سارا اوور آل لے لیں تو ان کا اس وقت 1 پوائنٹ پروگرام ہے, وہ ہے جو ڈاکٹرین آف ہندوتا ہے کہ یہ ہندو. آپ نے بڑی زبردست بات کی ہندوتوا کے حوالے سے. ذرا راج ناتھ سنگھ کی پروفائل کی بھی آپ سے کر لیتے ہیں, یہ بندہ ہے کون؟ یہ جو یو پی سے اس کا تعلق ہے, یہ راجپوت فیملی سے ہے. 1964 یعنی جب اس کی عمر 13 برس تھی, 13 برس سے یہ آر ایس ایس کا جو ہے یہ نمائندہ ہے. آر ایس ایس میں بھرتی ہوا, اس کے بعد یہ شاخا کارک جو ہے 1972 میں رہا, پھر 1969 سے لے کے 1971 تک یہ جنرل سیکرٹری رہا آر ایس ایس کی جو اسٹوڈنٹ ونگ ہے اس کا. اس کے بعد آر ایس ایس کا جنرل سیکرٹری مرزا پور برانچ کا 1972 میں رہا. 1974 میں بھارتیہ جن سنگھ جو ہے سیکرٹری, اس کا یہ شخص جو ہے 1974 میں یہ رہا. جس کی پروفائل ایسی ہو, جس کا جو سوچ ہے بنیادی طور پہ بچپن سے لے کے وہ آر ایس ایس کا ممبر ہو, وہ اس کے علاوہ کیا بات کر سکتا ہے؟ ڈاکٹر مشرقی صاحب, میں آپ کو انوالو کروں گا. ڈیفنس منسٹر صاحب خواب دیکھ رہے ہیں, ان کو خواب دیکھنے کی بڑی عادت ہے. پہلے انہوں نے خواب کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کی تھی, منہ توڑ جواب دیا گیا تھا. کیا آپ دوبارہ یہ تیاری کر رہے ہیں ایک اور منہ توڑ جواب کی لینے کی؟ یاسر بہت شکریہ. میں یہ کہوں گا کہ یہ بالکل چھچڑوں کے خواب ہیں اور کچھ نہیں ہے. اور راج ناتھ سنگھ کی جو بات ہے, یہ جو ابھی ان کو فینٹاسٹک ٹی جو ہے وہ 1 مگ پہ پڑی تھی, 1 مگ 21 کی کاسٹ کی تھی. اب ان کو میرا خیال ہے کہ اس سے کئی گنا زیادہ کاسٹ پڑے گی. لگتا ہے پوری ایئر فورس اپنی جو ہے وہ قربان کرنا چاہ رہے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ, آپ اس کی کاسٹ یہ سمجھے کہ پوری دنیا میں اتنی ہزیمت اٹھانی پڑی, اتنی ضلالت اٹھانی پڑی انڈیا کو, اتنی شرمندگی اٹھانی پڑی. ابھی نندن کو ہم نے واپس جس طرح کیا, اس کے بعد ان کو مزید شرمندگی اٹھانی پڑی. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں یاسر جی, جو ابھی بات کر رہے تھے یوسف صاحب, بالکل ایسے ہی ہے کہ 48 میں کشمیر پورا آزاد ہو جانا تھا اگر ہم ہندو کی مکارانہ چال میں نہ آتے, اگر ہم نہرو کی وہ جو ہے نا ڈبو سلے میں نہ پھنس جاتے. علامہ مشرقی نے 1948 میں اسی وقت کہا کہ یہ ہندو تمہیں دھوکہ دے رہا ہے, اقوام متحدہ یہ مسئلہ 70 سال بھی حل نہیں کر سکے گی. علامہ مشرقی کی اس وقت بات نہیں مانی گئی. خاکسار تحریک نے کشمیر کے اندر کشمیریوں کے ساتھ مل کر سری نگر کی قریب تک چلے گئے. سو بدقسمتی ہے کہ ہم اس کے ہندو کے جال میں آ گئے. لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں کہ کشمیر جو ہے وہ پاکستان کی شہ رہ گیا. یہ قائد اعظم نے کہا اور یہ ہم نے 70-75 سال سے اسی چیز کو فالو کیا ہے. یہ جو ہندو کے خواب ہے نا یاسر, یہ پتہ کیا ہے, میں آپ کو بتاؤں, انہوں نے بڑی اچھی بات کی. 10 لاکھ آپ بندے بٹھا کے ہر 8ویں اس پہ تھوڑا سوری فار دا انٹرونشن, تھوڑا سا میں انٹرپشن جو ہے اس پہ کہوں گا, یہ ہندو نہیں ہندوتوا کے خواب ہیں. کیونکہ ہندو ریلیجن جو ہے اگر دیکھا جائے تو بڑے جی پاکستان میں بھی رہتے ہیں, بڑے پرامن لوگ ہیں, لیکن ہندوتوا کی سوچ ہے جس طرح میں نے اس کی پروفائل بتائی آپ کو. یہ ایکسٹریمسٹ آئیڈیالوجی ہے آر ایس ایس کی. آر ایس ایس دہشت گرد تنظیم جو کہ بی جے پی کا دہشت گرد ونگ ہے. یہ آر ایس ایس ہی ہے جس نے گاندھی کو مارا, گوڈسے کو ہیرو بنا رہے ہیں, آج اس کے بت بنا رہے ہیں. آج گاندھی کا فادر آف دا نیشن کا سٹیٹس جو ہے یہ ہندوتوا ختم کر رہی ہے کیونکہ وہ ہندو نہیں تھا. تو یہ ساری چیزیں اگر آپ سمجھیں, اور یہ راج ناتھ ہو گئے یا دوسرے ہو گئے, ان ساروں نے جس طرح کے بیانات دیے, جس طرح کی ان کی سوچ ہے, اس کے اندر ان کا تو بس نہیں چل رہا کہ یہ 25 کروڑ مسلمانوں کو بھی شاید نکال دیں. ان کے بس کا کام نہیں ہے. بات یہ ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ نہ صرف کشمیری مسلمان کے حق میں پوری دنیا میں بولا جائے, بلکہ جو 25 کروڑ مسلمان جو باقی انڈیا میں رہتے ہیں ان کے حق میں. چلیں اس سے پہلے میں پروگرام کے دوسرے ٹاپک کی طرف جاؤں کوئکلی, سعید یوسف نسیم صاحب, کیا مقبوضہ کشمیر میں مکمل کنٹرول انہوں نے حاصل کر لیا ہے 10 لاکھ فوج کے ساتھ, جو یہ دعوے کرتے پھر رہے ہیں کہ ہم کوئی اور علاقہ بھی لے سکتے ہیں؟ دیکھیے آپ نے بجا فرمایا, اگر ہندوستان کی 18 لاکھ فوج ساری بھی آ جاتی ہے نا تو وہ کشمیر پر کنٹرول نہیں کر سکتے. مقبوضہ کشمیر کنٹرول نہیں کر سکتے. اس کی ایک وجہ ہے کہ کوئی ایک بھی کشمیری جس کا جو بھی مذہب ہو وہ ہندوستان کی اس ڈاکٹرین کو ایکسیپٹ نہ کبھی کرتا تھا نہ کرے گا. اور پھر جب کانگریس کی حکومت بھی تھی, جب ہندوستان کو لارجسٹ ڈیموکریسی ان دا ورلڈ کہا جا کرتا تھا, تو اس وقت بھی ان کی کوئی بھی کنٹرول کمانڈ جو تھا وہ کشمیر کے اندر نہیں تھا. پھر آپ نے دیکھا کہ جب کشمیریوں نے
اپنے اس مسلمان پیدائشی حق خود ارادیت کے حصول کے لیے یونائٹڈ نیشن کے چارٹر کے عین مطابق جب بندوق اٹھائی نوجوانوں نے تو پوری عالمی برادری نے ہمیں کہا کہ لیٹ اس گیو چانس ٹو دا ڈپلومیسی، اور اس وقت سے کشمیری دنیا کی طرف دیکھ رہے ہیں، ہم اس دنیا کی طرف دیکھ رہے ہیں جنہوں نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا، ہم یونائٹڈ نیشن کی طرف دیکھ رہے ہیں، ہم سیکورٹی کونسل کی طرف دیکھ رہے ہیں، ہم برطانیہ کی طرف آپ یہ دیکھ کہہ رہے رہے ہیں کہ پاکستان کی دفتر خارجہ نے تو بڑا زبردست اس کے اوپر جواب دیا ہے، اب دنیا کو بھی اس کے اوپر سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور اس طرح کی مذاکرہ خیز جو بیانات ہیں اس سے ہندوستان کو روکنا چاہیے۔ پروگرام کے دوسرے حصے کی جانب جب بڑھتے ہیں، ملک صاحب کے حوالے سے کچھ خبریں اچھی نہیں آ رہی، ان کی اس وقت صورتحال کیا ہے، یہ اس کو اپڈیٹ لینے کے لیے ہم نے اس کو رابطہ کیا ہے رفیق ڈار صاحب سے۔ آپ جے کے ایل ایف کے آپ ترجمان بھی ہیں یاسین ملک صاحب کو بھی، اور جے کے ایل ایف کے سینئر لیڈر بھی ہیں اور سینئر حریت رہنما بھی ہیں۔ بہت بہت شکریہ رفیق ڈار صاحب، آپ نے ہمیں ٹیلی فون لائن پہ جوائن کیا جی۔ جی بہت بہت شکریہ جی رفیق ڈار صاحب فرمائیے گا، یاسین ملک صاحب 22 جولائی سے ہنگر سٹرائک پہ ہیں، ایک تو یہ بتائیے کہ وہ ہنگر سٹرائک پہ کیوں ہیں، اور دوسرا یہ فرمائیے گا کہ اس وقت جو ہے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ انہیں ہسپتال میں منتقل کر دیا گیا ہے، اور اس وقت ان کی صورتحال کیا ہے، اور کیا ان کی ہنگر سٹرائک ختم کرنے میں ہندوستان کی یہ فاشسٹ رجیم کامیاب ہو سکی ہے؟ جی بہت بہت شکریہ آپ کا، بالکل درست آپ نے فرمایا۔ یاسین ملک صاحب کا آج 6واں دن ہے بھوک ہڑتال پہ، اور ان کی گزشتہ 2 دن سے حالت کافی خراب ہوئی، بلڈ پریشر ان کا ڈاؤن تھا۔ کل حالت زیادہ غیر ہونے کے سبب انہیں اتھارٹیز نے مقامی ایک ہاسپٹل لے کے گئے ہیں، اور جہاں اطلاعات کے مطابق انہیں زبردستی ڈرپ لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے انٹراوینس، لیکن یاسین ملک صاحب کو جو ہی ہوش آتا ہے وہ نکال دیتے ہیں۔ تو اس لیے ابھی تک یاسین ملک صاحب نے اپنا بھوک ہڑتال اپنے مطالبات تسلیم ہونے تک ابھی جاری رکھی ہوئی ہے۔ حکام کی طرف سے جیل اتھارٹیز کافی لوگ آئے ہیں، انہیں کوشش کر رہے تھے کہ وہ بھوک ہڑتال اپنی ختم کریں، لیکن مطالبات ان کے بالکل انصاف اور حق اور قانون کے عین مطابق ہے کہ نہ ہی انہیں این آئی اے کے جو من گھڑت اور فرضی کیسز تھے ان کے اندر بھی انہیں فیئر ٹرائل نہیں کی گئی، اور انفیئرلی انہیں عمر قید کی سزا سنائی گئی، اور جس کے اوپر پوری کشمیری قوم سراپا احتجاج ہے۔ اور آج 30، 32، 33 سالہ پرانی کیسز میں بھی ان کے ساتھ جسٹس نہیں ہو رہا ہے، ان کے ساتھ انہیں قانون کے عین مطابق پروسیڈنگز سماعت نہیں ہو رہی ہے۔ انہیں آج تک کورٹ میں وہ کیسز چل رہے ہیں، آج تک انہیں اس کورٹ میں پیش نہیں کیا گیا ان پرسن، اور نہ ہی انہیں سنا جا رہا ہے۔ ویڈیو لنک کے ذریعے انہیں پیش کیا جاتا ہے، بعض اوقات وہ میوٹ کیا جاتا ہے، بعض اوقات وہ ڈسٹارٹ ہو جاتی ہے، لنک صحیح نہیں ہو جاتی ہے، اس لیے نہ ہی وہ ان کا سن پاتے ہیں، نہ ہی جو جج ہے نہ وہ ان کو سن پاتے ہیں، اور نہ ہی یاسین ملک جو وٹنسز آ رہے ہیں آج کل، ایون گزشتہ جو ایک ہیئرنگ تھی جس میں ربیہ سعید خود بھی آئی تھی، وہ جرح کرنے میں سے بھی قاصر رہے ہیں۔ تو اس طرح سے یاسین ملک صاحب نے اتنا امپورٹنٹ کیس، اتنا ہائی پروفائل کیس، اور انہوں نے مطالبہ کیا تھا جج کو ایک بار پھر کہ مجھے ان پرسن پروڈیوس کیا جائے، اور گزشتہ جو ہیئرنگ تھی، اور اس حوالے سے انہوں نے 12 جولائی سے بھوک ہڑتال کا اعلان کیا تھا، جو جیل اتھارٹی کی ریکویسٹ پہ کہ ہمیں مہلت دیں، اس کے بعد انہوں نے 22 جولائی سے وہ 10 دن کی مہلت دے کر 22 جولائی سے۔ تو رفیق صاحب یہ فرمائیے گا کوئی رسپانس، کسی قسم کا کوئی فیڈ بیک انٹرنیشنلی آ رہا ہے؟ کیونکہ مشال صاحبہ سے جب بات ہوئی انہوں نے کہا کہ ہم نے کئی جو بین الاقوامی ادارے ہیں ان کو بھی خطوط لکھے ہیں، کوئی رپلائی ان کی طرف سے آیا، کوئی پریشر، کوئی ایگزرٹ انڈیا کے اوپر اس ضمن میں ہو رہا ہے؟ دیکھیں کنسرن ہمیں سارے دکھا رہے ہیں، سارے لوگ متفکر ہیں، اور لیکن بذات خود گورنمنٹ آف انڈیا کی طرف سے ابھی ایسا کوئی انڈیا نہیں مل رہا ہے کہ وہ یاسین صاحب کے مطالبات کے لیے وہ تیار ہیں۔ ابھی تک وہ ٹس سے مس بھی نہیں ہو رہے ہیں۔ یاسین ملک صاحب جو بگڑتی صورتحال ہے صحت کی،
اس سے پوری قوم کے اندر تشویش میں اضافہ ہو رہا ہے، اور ہماری انٹرنیشنل کمیونٹی بالخصوص اقوام متحدہ اور جو ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز ہیں ان سے اپیل ہے کہ وہ اس موقع پر ٹھیک ہے رفیق ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ. یقیناً تشویشناک حالت ہے, یاسین ملک صاحب کی جان کو خطرہ بھی ہے. سید یوسف نسیم صاحب, از دیر اینی جسٹس اویلیبل ٹو اینی کشمیری لیونگ ان آکوپائڈ کشمیر؟ دیکھیے, اگر آپ یاسین ملک صاحب کی بات کریں تو مطالبات کی جہاں تک بات ہے تو ان کا 1 پوائنٹ پروگرام ہے, وہ آزادی چاہتے ہیں. آزادی سے کم اور کوئی مطالبہ تو ہے ہی نہیں. نمبر دوسرا یہ کہ اگر کوئی کیس ہے ان کے خلاف تو ان کو آرڈیننس دی جائے, ان سے سنا جائے, تو وہ بھی نہیں ہوا. جیسا پچھلے سابقہ 2 کیسز آپ کے سامنے ہیں بڑے لیڈروں کے, مقبول بٹ صاحب اور گورو صاحب, دونوں کو انہوں نے مرڈر کیا, کورٹ مارڈل کیا, عدالت نے انہیں پھانسی دی, اور اس میں لکھا کہ اگرچہ ان کے خلاف ثبوت میسر نہیں تھے لیکن قوم کی انٹرسٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے انہیں سزائے موت دی جاتی ہے. تو لہٰذا ابھی یاسین صاحب کے خلاف اور بھی کئی کیس ہیں. باقی ہماری پوری قیادت جو ہے وہ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ جیلوں کے اندر. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر مشرقی صاحب, جن خدشات کا اظہار سید یوسف نسیم صاحب بھی کر رہے ہیں, رفیق ڈار صاحب نے بھی کیا, آپ کو لگتا ہے کہ ان کی طرف معاملات تیزی کے ساتھ بڑھ رہے ہیں وین اٹ کمز ٹو یاسین ملک صاحب جی؟ بالکل یاسر, یہاں پر تھوڑا سا مجھے ٹائم دیجیے گا. سب سے بات یہ ہے کہ انتہائی غیر قانونی, غیر انسانی حراست میں رکھا گیا ہے یاسین ملک صاحب کو. اور یہ بڑی اچھی بات کہی کہ جی کیا انٹرنیشنل کمیونٹی کی طرف سے دباؤ ڈالا جا رہا ہے یا نہیں ڈالا جا رہا. میں یہاں پر آپ کو ایک بات بتاؤں, میں نے خود, ہم نے کچھ ایک اداروں کے ساتھ مل کر یہ 12,000 سگنیچرز کی پٹیشن برٹش پارلیمنٹ میں جمع کروائی گئی ہے یاسین ملک صاحب کی انلیگل ڈیٹینشن کے خلاف. اور اس میں ہم نے ایک بڑی واضح بات مینشن کی کہ جس قانون کے تحت یاسین ملک کو پٹیشن انڈر پینل کوڈ 121-124 which is 1867 1867 کا قانون استعمال کر کے جو کالونیل قانون تھا اس قانون کے تحت ان کو ٹرائل کیا جا رہا ہے. آپ اندازہ کریں کہ ریاستی جبر کی انتہا دیکھیں کشمیریوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اور اس پٹیشن میں ہم نے یہی کہا ہے کہ اب برٹش پارلیمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ, کیونکہ کشمیر کا مسئلہ جو ہے وہ ان کی وجہ سے انڈسپیوٹڈ ریزالو ہے, اور یاسین ملک صاحب کی غیر قانونی, صرف یاسین ملک صاحب کی غیر قانونی سزا کے خلاف پوری دنیا کے ساتھ ساتھ برٹش پارلیمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنا کردار ادا کرے, کیونکہ یاسین ملک صاحب کی جان کو خطرہ ہے. اور اگر ان کی جان گئی تو اس کی ذمہ داری ایکولی برٹش پارلیمنٹ پہ بھی آئے گی. اس میں ہم نے اینجلا رینر کو انوالو کیا ہے, ڈیبی ابراہیم کو انوالو کیا ہے, جیمز ڈیلی کو انوالو کیا ہے, چوئی سرور صاححب نے خود اس میں بڑا ڈاکٹر مشرقی صاحب, اگر میں غلطی پر نہیں ہوں تو ایک جی ڈاکٹر صاحب جی, میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر میں بھول نہیں رہا تو یہ بتائیے گا کہ اسی کے جواب میں جو یو کے کی برٹش پارلیمنٹ ہے اس نے یہ کہا تھا کہ انہوں نے لینڈ آف دا لا کے تحت ان کو جو سزا دی ہے اس پہ ہم کچھ نہیں کر سکتے. اس پہ آپ نے ان کو سینسٹائز کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ کون سا لینڈ آف دا لا ہے جو کہ اپلائی نہیں ہوتا مقبوضہ کشمیر کے اندر؟ یاسر, ہم دو چیزیں اس میں پوائنٹ آؤٹ کی ہیں. ایک تو یہ جو لینڈ آف دا لا یوز کیا گیا ہے it has been abolished by entire world in 1967. 1967 میں یہ قانون ختم کیا گیا کیونکہ اس کو غیر انسانی قانون کہا گیا for anywhere in the planet earth. یونائٹڈ نیشن کے ہر ملک کے لیے اس لا آف لینڈ کے اندر لمیٹیشن رکھی گئی جس قانون کے تحت ان کو یہ سزائیں دی جا رہی. اور دوسری بات یہ کہا جا رہا ہے کہ چونکہ یہ ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے, اس کے اندر اس طرح انڈیا اپنا لا آف دا لینڈ نہیں کر سکتا. آرٹیکل 370 بھی غلط ختم کیا گیا, 35A بھی غلط ختم کیا گیا. اور ہم نے افضل گورو صاحب سے لے کے اس ساری ہسٹری کو اٹھا کے ساتھ میچ کیا ہے, اور یاسین ملک صاحب کو ہم نے کہا ہے کہ اٹ ول بی اے جوڈیشیل مرڈر, اسٹیٹ ٹیررزم کی ایک ایگزامپل ہوگا, اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا, کیونکہ لا آف دا لینڈ امپلیمنٹ ہی نہیں ہو سکتا جس جگہ پر تحریک آزادی چل رہی ہے, جس جگہ پر 97% آف دا پیپل وانٹس اے فریڈم. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا, آپ کیونکہ وہاں پہ ہیں بھی, یو اے پی اے پی ایس اے دنیا میں کہیں بھی اس طرح کے قوانین موجود ہیں جی اس کے علاوہ, مقبوضہ کشمیر کے علاوہ؟ بالکل نہیں, کہیں پر بھی نہیں رہ گئے. آپ دیکھیں یہ وہ ان کو کولونیل لاز کہتے ہیں جو کہ افریقہ میں بھی ختم کر دیے گئے 1960s کے اندر. یعنی دنیا میں آخری جگہ جہاں پر کولونیل لاز تھے وہ ساؤتھ افریقہ اور نارتھ افریقہ میں تھے, اور وہاں پر بھی ختم کر دیے گئے. اور انڈیا جو ہے وہ ان لاز کو ابھی تک امپلیمنٹ رکھتا ہے صرف کشمیر پر اپنا قبضہ برقرار رکھنے کے لیے. بالکل ٹھیک ہے.
بالکل صحیح ہے. یاسین ملک صاحب جو ہیں ان کی جان کو یقین خطرہ ہے, اس پہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے. آپ پروگرام کے تیسرے ٹاپک کی جانب بڑھتے ہیں. اس کے اندر ہم ہندوستان کے اندر آئے روز دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ اقلیتوں کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے. وہاں پہ جن کی اپوزیشن ہے وہ اب نام کی بھی نہیں رہ گئی ہے. اس سلسلے میں جو سلوک جو ہے وہ ان کی جو سب سے بڑی اپوزیشن ہے لیکن کانگریس ہے, وہاں پہ جو روا رکھا گیا ہے, جس طرح سے راہل گاندھی کو اٹھایا گیا, ان کے ساتھ جو سلوک رکھا گیا, پہلے وہ ذرا دیکھ لیں, اور راہل گاندھی کی ڈیمانڈز کیا تھی وہ بھی دیکھ لیں. ہندوستان شائننگ انڈیا کہاں جا رہا ہے یہ بھی دیکھ لیں, اس کے بعد بات کرتے ہیں. جی, رائس انمپلائمنٹ, بے روزگاری, ہندوستان کی آواز وہ ہم یہاں اٹھا رہے ہیں. جنتا کی آواز, یہ جو پورا سسٹم ہے, یہ کنٹرول, یہ پورا پولیس کا سسٹم ہے. آج اڈانی جی اور امبانی جی چلا رہے ہیں اس کو. یہ سب اڈانی جی امبانی جی کی سینا ہے. فاشزم کی سعید یوسف نسیم صاحب, اس سے بڑی اگزامپل کہیں دیکھی ہے آپ نے؟ دیکھیے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ دیکھیں ہندوستان کی یونیورسٹیز کے اندر ہندوستان کے شہروں کے اندر وہاں جو بھی کمیونٹیز رہتی تھی انہوں نے اپنا بڑا شاندار رول ادا کیا, اور سب سے زیادہ جو اہم رول ہے ان دی ہسٹری وہ مسلمانوں نے ہندوستان کے اندر کیا. لیکن آج جو وہاں فاشسٹ گورنمنٹ ہے, آج جو مودی گورنمنٹ ہے, آج جو RSS کی گورنمنٹ وہاں پہ ہے, یہ ایک چیز کا بدلہ لے رہے ہیں. حالانکہ آپ آج کے ہندوستان کو دیکھیں, جتنی ہسٹوریکل پلیسز ہیں, آپ تاج محل لیں, آپ لال قلعہ لیں, آپ قطب مینار لیں, تو ہندوستان کا جو نقشہ دنیا کے سامنے ہے. اب تو کہہ رہے ہیں تاج محل جو ہے اس کو بھی اکھاڑیں گے. تو انہوں نے پھر آپ کی ایک مسجد جو جس مسجد کے ساتھ انہوں نے وہاں پہ کس طرح اس کو شہید کیا. تو اسی طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو باقی مائنارٹیز ہیں, دلتس, نچلی ذات, راہل گاندھی تو مائنارٹی نہیں ہے, وہ تو اپوزیشن ہے. وہ اپوزیشن ہے, اس کو بھی نہیں چھوڑا انہوں نے. دیکھیے جس کانگریس نے ملک کو آزاد کروایا, جس کانگریس نے, اب دیکھیں جواہر لال نہرو نے تو زیادتی ہمارے ساتھ کی, کشمیریوں کے ساتھ, یا بدیانتی پاکستان کے ساتھ کی, لیکن اپنی قوم کے ساتھ نہیں کی. جواہر لال نہرو کا ایک بڑا رول رہا ہے ہندوستان کو بنانے میں, گاندھی کا ایک رول رہا ہے. اب ان کے ساتھ انہوں نے کیا کیا, اب راہل گاندھی کے ساتھ جو کچھ ہوا آپ دیکھ رہے ہیں. اب دیکھیں کانگریس, جس کانگریس نے ہندوستان کو آزاد کروایا تھا برطانیہ سے, اس کانگریس کی آج صورتحال یہ ہے کہ ہندوتا ڈاکٹرین انہوں نے اس انداز سے, آپ یو پی کے چیف منسٹر کو دیکھیں, کہاں سے اٹھا کے اس کو مندر سے اٹھا کے چیف منسٹر ہاؤس میں بٹھا دیا, اور وہاں جتنے زیادہ مائنارٹیز کے قتل کیے ہیں وہ اتنے بڑے عہدے پہ. ٹھیک ہے یہ ڈاکٹر مشرقی صاحب, میں آپ کی طرف آؤں گا. سر, فاشزم ہندوستان کے اندر اس سے زبردست اگزامپل پوری دنیا میں کہیں مل سکتی ہے رائٹ ناؤ, اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں؟ بالکل بھی نہیں. یہ ہٹلر کا جو نازیزم یا فاشزم کی مثال دیتے ہیں, یہ اس سے کوسوں آگے چلے گئے ہیں. یہ ہم جو چنگیز خان یا فرعون کی مثالیں دیتے ہیں, یہ ان سے ملتے جلتی مثالیں بن گئی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے نہ صرف اپنی کمیونٹی جو 25-30 کروڑ جو مسلمان ہیں ان کو زیر نگین کیا ہوا ہے, پھر اپنی چھوٹی ذاتوں کو کیا ہوا ہے. پھر یہ جو امبانیز کی بات کی راہل گاندھی نے, یہ آج پہلی بار نہیں ہوئی. جب کسانوں کا احتجاج ہو رہا تھا پنجاب میں, اس وقت بھی کہا گیا کہ یہ سارا کچھ, یہ جس انداز میں جو ریفارمز کی گئی ہیں, یہ صرف امبانیز اور ان بلیو چپ کمپنیز کو فائدہ پہنچانے کے لیے کی جا رہی ہیں, جن کی بنیاد پر یہ BJP کی فاشسٹ گورنمنٹ کھڑی ہے. یہ 3G اور 4G کی جو ان کی ٹریلینز آف ڈالرز کی کرپشن ہے, یہ وہاں پر اس لیے چھپائی جا رہی تھی کہ they were funding the BJP directly. ان کے اندر جتنے بھی سکینڈلز آئے BJP کے, آبدوزوں کے اور ہتھیاروں کی خریداری کے, وہ ساری کرپشن جو ہے یہ امبانیز اور یہ دوسرے جو سپانسرز ہیں, یہ ان کے ساتھ ان کے تانے بانے ملتے ہیں. میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ انڈیا کے اندر اتنی بڑی تقسیم آ گئی ہے, اتنی بڑی تقسیم آ گئی, یہ صرف کانگریس کی حد تک نہیں ہے, یہ پورا ایک ریاست جو ہے یہ تباہی کی طرف ہے. بالکل ٹھیک ہے جی. ڈاکٹر صاحب آپ نے بڑے زبردست طریقے سے اس کو ایکسپلین کیا. ڈاکٹر حامد خان مشرقی صاحب, سید یوسف نسیم صاحب, آپ دونوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ. ڈیٹیل کے ساتھ پروگرام کے تینوں ٹاپک جناب ڈسکس کیے. پروگرام کشمیر میگزین سے اتنا ہی. یاسر رحمان کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.